Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of first year, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel, Watch to Lead. Let's get started with today's unit. It's gonna be the last one, unit number 10, 10.1. What comes in your mind after reading following quotations given in the bubbles? ये bubbles के अंदर बेटे कुछ quotations हैं जो किसकी लिखी हुई हैं. Some scholarly people, सादी हैं, अल-ग़ज़ाली हैं और रूमी हैं. बेटे ये कौन हैं? Let's have a look on the biographical notes of these scholarly people. बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है. अल-ग़ज़ाली कौन है बेटे? ही वॉज अ पॉलीमैथ. पॉलीमैथ मीन्स अ मैन हु इज़ हैविंग नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स. बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मज़ामीन का इल्म था उनके पास. ही वॉज द फर्स्ट टू कंसोलिडेट द आइडिया ऑफ सूफीज़म इनटू शरिया लॉज. वो पहला आदमी था जिसने सूफ़ीज़म का नज़रिया बड़े पुरजोश तरीके से इस्लाम के अंदर मुतारिफ करवाया. फर्स्ट टू गिव अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ सूफीज़म इन हिज वर्क. पहला इंसान जिसने उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, उसकी पूरी वजाहत बयान की मज़हब इस्लाम के अंदर. हु वॉज रूमी? रूमी वॉज अ 13th century पर्शियन पोइट, इस्लामिक स्कॉलर, सूफी मिस्टिक, ओरिजिनली फ्राम ईरान. 13th century से ताल्लुक़ रखता हुआ एक पोइट था, पर्शियन फ़ारसी ज़ुबान का, और एक इस्लामिक स्कॉलर भी था और सूफ़ी भी था और ईरान से उसका ताल्लुक़ था. हिज लैंडमार्क इज़ इन पोइट्री इज़ मसनवी इन पर्शियन. उसने फ़ारसी ज़ुबान में ये मसनवी के नाम की एक किताब लिखी है जो शायरी की किताब है, मसनवी हियर. He believed in the unity of a humankind. He tells the story of 3 men who spoke 3 different languages. इसके अंदर वो 3 आदमियों की कहानी बयान करता है और वो ये बताता है कि वो तीनों आदमी एक ही फल का नाम ले रहे थे, लेकिन चूंकि लैंग्वेज डिफरेंट थी तो वो तीनों समझ नहीं पा रहे थे. तो वो कहता है यहाँ पर एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो सारी ज़ुबानें जानता हो और वो उनको बता सके कि वो सब एक ही फल का नाम ले रहे हैं. इनफैक्ट इसके ज़रिए वो ये पैगाम दे रहे हैं कि इस्लाम दुनिया में ऐसा मज़हब है जो सारी दुनिया के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का काम कर सकता है. इस्लाम प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट ऑल ह्यूमैनिटी. वही बात जो मैंने आपको बताई कि इस्लाम एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल है, एक ऐसा पैगाम है जो यूनिवर्सल है, सारी दुनिया के लोगों के लिए है और वो सब लोगों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता है. जैसे इकबाल ने भी अपनी शायरी में बिल्कुल सिमिलर मैसेज दिया है, यही पैगाम दिया है. वो कहते हैं, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर. मुस्लिम हरम की यानी मुसलमानों की पासबानी के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए हम यूनाइटेड हैं, एक हैं. कहाँ से लेकर कहाँ तक? नील बेटे इजिप्ट में है, मिस्र के अंदर दरियाए नील, वहाँ से लेकर ये काशगर जो है ये चाइना का शहर है. तो वो कहते हैं नील की मिट्टी से लेकर खाक बेटे इसको कहते हैं मिट्टी को, खाक यानी इस जगह की मिट्टी से लेकर इस जगह तक मैं एक ही पैगाम देता हूँ और मुसलमानों को यकजा करने का पैगाम. ऑलराइट, सादी शराजी कौन है बेटे? जिनका ये वाला पैसेज भी है, जिन्होंने ये वाला लेसन जो अभी हम पढ़ेंगे, पर्ल्स ऑफ विजडम लिखा है. ही वॉज गुलिस्तान वॉज रिटन इन पर्शियन. उनकी किताब मोस्ट फेमस जो फ़ारसी ज़ुबान की में लिखी गई है. इट कंटेन्स स्टोरीज इन प्रोज एंड देयर मॉरल्स इन पोइट्री. इन बेटे जो भी ये लिटरेचर लिखा जाता है, अदब लिखा जाता है, किसी भी ज़ुबान का हो, उसका मकसद सिर्फ एक होता है, टू रिफॉर्म द सोसाइटी. उस वक्त के माशरे के अंदर की बुराइयों को उजागर करना, उनको सही करने के लिए, उनको रिफॉर्म करने के लिए लोगों को दर्स देना, तबलीग करना, लोगों को मोटिवेट करना, तहरीक देना. सब लिटरेचर का दुनिया के अंदर एक ही मकसद होता है. तो इन्होंने भी अपने लोगों को तबलीग करने के लिए, लोगों को रिफॉर्म करने के लिए, माशरे के अंदर से बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कहानियाँ लिखी हैं. वो कहानियाँ प्रोज़ के अंदर है, नसर के अंदर है, लेकिन उनके जो मॉरल्स हैं वो शायरी की सूरत में इन्होंने लिखे हैं. अनटिल अराउंड 1953 इट वॉज टॉट एज अ प्रीमियर टू यंग चिल्ड्रन अमंग मैनी मुस्लिम कम्युनिटीज़. 1953 तक बेटे उनकी ये जो किताब है गुलिस्तान, जिसके प्रोज़ में लिखी गई है, नसर में, जिनके मॉरल्स पोइट्री में है, वे ये बच्चों को पढ़ाने के लिए वाहिद टेक्स्ट बुक थी, स्टोरी बुक. इट वाज अ सिंगल टेक्स्ट बुक थ्रू विच लैंग्वेज एंड मेनी अदर सब्जेक्ट्स वर ऑल्सो टॉट एट द सेम टाइम, जिसके ज़रिए बच्चों को
پرشین زبان بھی سکھائی جاتی تھی اور اخلاقیات کا سبق دیا جاتا تھا. بیٹے یہ وہ لائنز ہیں جو یہاں پر آئیے, یہاں پہ میں نے یہ نوٹ لکھا ہے, دیز لائنز آف سعدی آر ناؤ ریٹن on the entrance of the Hall of Nations of the UN building in New York. نیو یارک بلڈنگ کے اندر UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی جو بلڈنگ ہے اس کی انٹرنس کے اوپر, دروازے کے اوپر یہ لائنز لکھی گئی ہیں جو سعدی کی کتاب میں سے لی گئی ہیں. کیا کہا ہے انہوں نے یہاں پہ فرسٹ لائن سے بیٹے, پوئٹری کی فارم میں لکھی ہوئی ہیں کپلٹس کی صورت میں. ہیومن بینگز آر ممبرس آف اے ہول. تمام دنیا کے انسان ایک مٹی سے بنے ہیں, ایک ان کا جو اوریجن ہے وہ ایک ہے. ان کریشن آف ون ایسنس اینڈ سول, یعنی ان کا جو خمیر ہے, جو ان کی جو روح ہے, جس مٹی سے وہ بنے ہیں, ان کی روح ہے وہ ایک ہی ہے, اس کا اوریجن ایک ہی ہے. If one member is afflicted with pain, اگر کسی ایک بندے کو تکلیف ہوتی ہے, وہ درد میں مبتلا ہوتا ہے, other members uneasy will remain, تو دوسرے جو دنیا کے لوگ ہیں, جو معاشرے کے لوگ ہیں, وہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں. If you have no sympathy for human pain, اگر آپ کے دل میں انسانیت کا درد نہیں ہے, the name of human you cannot retain, تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ انسان ہونے کا لقب اپنے نام کے ساتھ لگائیں, کیونکہ انسان ہونے کی شرط ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کا درد ہو, وہ معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہو. جیسے ارسطوٹل نے کہا ہے, ارسطو نے, گریک فلسفر نے, کہ ہیومن از اے سوشل اینیمل, ایک سوشل اینیمل ہے, معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انسان معاشرے کے بغیر آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا. تو بیٹے سیم لیسن از ڈیلیورڈ ان آر ہولی بک قرآن آلسو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمام انسان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے, اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے. یہ سیم لیسن ہے جو ان لائنز میں ڈیلیور کیا ہے. اب ان کے جو بایوگرافیکل نوٹس ہماری بک میں دیے گئے ہیں سعدی کے بارے میں وہ یہ ہے, ابو محمد مصلح الدین بن عبد السعدی شیرازی, ابو محمد مصلح الدین بن عبداللہ شیرازی 1210 to 1219, better known by his pen name Sadi, was a major Persian poet and prose writer of the medieval period. medieval period کون سا ہے بیٹے؟ middle English period, جو درمیان کا ہے. ایک اولڈ انگلش ہے, پھر یہ میڈیول ہے, پھر ماڈرن انگلش ہے. تو یہ میڈیول پیریڈ جو ہے یہ درمیان کا پیریڈ ہے. اس دور سے تعلق رکھنے والے یہ شاعر ہیں. شیرازی جو ہے ان کا پین نیم ہے. پین نیم مینز سوڈو نیم جو شاعر حضرات اپنے لیے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہی از فیمس فار دا کوالٹی آف ہز رائٹنگز اینڈ فار دا ڈیپتھ آف ہز سوشل اینڈ مورل تھاٹ. یہ سوشل اور مورل تھاٹ کی جو گہرائی ان کے کلام میں پائی جاتی ہے اس کے لیے فیمس ہے. سعدی از وائڈلی ریکگنائزڈ ایز ون آف دا گریٹسٹ پوئٹ آف کلاسیکل لٹریری ٹریڈیشن. یہ بہت مشہور ہے کلاسکس کے لیے. ارننگ ہم دا نک نیم آف ماسٹر آف اسپیچ, انہوں نے اپنے لیے یہ نام کمایا ہے, ان کو ماسٹر آف اسپیچ کہا جاتا ہے. among Persian scholars he is being quoted in western traditions as well. ان کو western traditions میں بھی ان کو کوٹ کیا جاتا ہے, یورپ کے بھی بہت سارے لٹریچر کے اندر. his books گلستان and بوستان are equally recognized around the world. دنیا میں بہت مشہور ہے دونوں کتابیں. بوستان has been ranked as one of the 100 greatest books of all times by Guardian. Guardian کہاں کا نیوز پیپر ہے؟ برٹش کا, جہاں پر یونائٹڈ کنگڈم کا, جہاں اس کو 100 جو مشہور ترین کتابیں ہیں دنیا کے اندر ان میں سے یہ ایک کتاب ہے. آ جائیں اب اپنی پری ریڈنگ کی ایکسرسائز پہ. ببلز میں کیا ہے؟ فرسٹ ون فرام سعدی, پیشنس accomplishes its object while hurry speeds to its ruin. پیشنس کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ صبر کو. accomplish کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ to achieve something. صبر کے ساتھ جو انسان کام کرتا ہے, صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. while جب کہ hurry speeds to its ruin, جو جلد باز ہوتا ہے وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کا سامنا کرتا ہے. جیسے ایک فریز بھی ہے, یہ میں نے یہاں لکھا آپ کے لیے, haste makes waste, جلدی کام خرابی کا, شیطان کا کام ہوتا ہے. یہ سعدی کہتے ہیں, مطلب صبر کرنا اچھی بات ہے, آپ کو صبر کا پھل ملتا ہے. The second quote from here, I'm going to read this one. Al-Ghazali, what does he say? Desires make slaves out of kings and patience makes kings out of slaves.
جو ڈیزائرس ہیں بیٹے نیور اینڈنگ ڈیزائر ہوتی ہیں، کبھی خواہشیں انسان کی ختم نہیں ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک انسان اپنی آخری سانسوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی. تو وہ کہتا ہے جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، اور جو صبر ہوتا ہے، یہاں پہ صبر سے مراد بیٹے کنٹینٹمنٹ ہے، قناعت پسندی. جو قناعت ہوتی ہے وہ غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے. یعنی آپ یو آر دا ماسٹر آف your own will if you are contented whatever Allah Almighty has given you, no matter it is less or much. اللہ نے جتنا زیادہ آپ کو نوازا ہے، اگر آپ اس میں خوش ہے، آپ قناعت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ بادشاہ ہیں، بے شک آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. Alright, the next one is from Rumi. Yesterday here, I was clever, so I wanted to change the world. Today, I am wise, so I am changing myself. کل مجھے لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ ہوشیار ہوں، بہت کلیور ہوں، دنیا بے وقوف ہے، تو میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا. آج جب کہ میں نے یہ لرن کیا ہے، یہ سبق میں نے سیکھ لیا ہے کہ میں ایک عقل مند آدمی ہوں، تو میں اب اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں. بیٹے ایک کوٹ بھی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو چینج دا ورلڈ یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف. اگر دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بدلیے. یہ ہے اس کا کہنا. انڈیپینڈنس دس ون فرام سعدی اگین. انڈیپینڈنس از مور ویلیو دین اینی گفٹس اینڈ ٹو ریسیو گفٹس از ٹو لوز اٹ. انڈیپینڈنس آپ کو پتہ ہے نا، آزادی ہوتی ہے، اور آزادی اگر آپ کو تحفے کی صورت میں ملتی ہے تو دین یو کین ناٹ ویلیو اٹس ورتھ. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس آزادی کی قدر و قیمت کیا ہے. تو جب آزادی آپ کو تحفے کی صورت میں ملتی ہے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا، آپ اس کو جلدی لوز کر دیتے ہیں، اس کی ورتھ کو کھو دیتے ہیں آپ. کیونکہ آزادی بیٹے ہمیشہ خون مانگتی ہے، قربانیوں سے ملتی ہے، محنت سے، مشقت سے، لانگ اسٹرگل سے، ایفرٹ سے، انقلاب سے آزادی ملتی ہے. تو جب آپ کو تحفے کے طور پہ اگر ملتی ہے تو پھر آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب ہے. آزادی ایک قیمتی چیز ہے جس کو آپ جب ایفرٹ سے حاصل کرتے ہیں تو حفاظت کرتے ہیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے. اگر تحفے کے طور پہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کی جائے تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی اور آپ اس کو کھو دیتے ہیں. Alright, the next one is raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder. Raise your words. اپنے الفاظ کے اندر ایسی تاثیر پیدا کیجئے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں. اپنی زبان کے اندر ایسی شیرینی اور حلاوت پیدا اور آئی مین کہ مٹھاس پیدا کیجئے کہ لوگ متاثر ہوں، ان کے دلوں کو چھو جائیں آپ کے الفاظ، تو ان پہ اثر ہوگا اور وہ اس چیز کو فالو کریں گے. دیٹ گروز فلاورز. اور بارش ہے جو جس کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے زمین سیراب ہوتی ہے، کونپلیں پھوٹتی ہیں، جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، نئے پھول کھلتے ہیں، پودے آتے ہیں، گرینری ہر طرف ہو جاتی ہے. تو یہ بارش سے ہوتی ہے، تھنڈر سے نہیں. طوفان جتنا مرضی گرجے برسے اس سے پھول نہیں کھلتے، اس سے زمین سیراب نہیں ہوتی. مطلب اگر آپ چیخیں گے، چلائیں گے، یو پیپل یل ایٹ ایچ ادر کرائنگ شاؤٹنگ، it doesn't make any difference. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر پیار سے، نرمی سے، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں کے بات کریں گے تو وہ دل پہ اثر کرے گی. اوکے، pearls of wisdom. pearls کا مطلب بیٹے موتی، قیمتی ہیرے، جواہرات، نوادرات. wisdom دانش مندی، فار سائٹڈنس، wisdom عقل. تو پرلز آف وزڈم کا کیا مطلب ہوا؟ حکمت کے موتی. کس نے لکھی ہے؟ یہ شیخ سعدی نے. وہ پہلا پیسج میں کیا اسٹوری بیان کر رہے ہیں وہ؟ there were two brothers, one of them in service of a sultan and the other gaining his livelihood by the effort of his arm. دو آدمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک آدمی بادشاہ کے پاس ملازم تھا اور دوسرا آدمی محنت مشقت کر کے اپنی روزی کماتا تھا. they were brothers، دونوں بھائی تھے. the wealthy man once asked his destitute brother. ایک دفعہ اس نے، امیر آدمی نے اپنے destitute کا مطلب ہے بیٹے poor, impoverished، اپنے غریب بھائی سے پوچھا why he didn't serve the sultan in order to be delivered from the hardships of laboring. اپنے بھائی کو کہتا ہے تم سلطان کی خدمت میں کیوں نہیں آ جاتے تاکہ تمہیں اس مشقت سے، اس مزدوری سے نجات حاصل ہو جائے. he replied، اس کے بھائی نے کیا جواب دیا؟ why laborest thou not be delivered from the baseness of service. مطلب جو آپ محنت سے روزی کماتے ہیں وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. because wise men have said that it is better to eat barley bread.
کہتا ہے کہ دانش مند لوگوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بارلی بریڈ کھانا، جو کی روٹی کھانا بہتر ہے، اینڈ ٹو سٹ دین ٹو گرڈ ون سیلف ود اے گولڈن بیلٹ اینڈ ٹو اسٹینڈ ان سروس. اس بات سے بہتر ہے کہ آپ چاہے گولڈن لباس پہنے، آپ کو چاہے آپ کے بیلٹ کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں، لیکن کام کیا کرنا ہے آپ نے، یو ہیو ٹو بو ڈاؤن ان فرنٹ آف یور اونر. آپ کو جھکنا پڑتا ہے آپ کے بادشاہ کے اور آپ کے حاکم کے سامنے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ جو کی روٹی کھا لیں لیکن اپنی مرضی کی زندگی جئیں. ٹو لیو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سعدی نے پروز کے اندر کہانیاں لکھی ہیں اور ان کے جو مورلس ہیں وہ پوئٹری کی صورت میں لکھے ہیں، جیسے یہ پوئٹری ہے. To leaven mortar or quick lime with the hand is better than to hold them on the breast before the امیر. مطلب اس کا یہ ہے بیٹے، یہ جو کوئک لائم ہے آپ کو پتہ ہے ایک قسم کا مٹیریل ہوتا ہے، وائٹ پاؤڈر ہوتا ہے، اس سے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، بہت سخت ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کسی برتن کے اندر، میں نے اس کے میننگز آپ کے لیے لکھتے ہیں، یہ بیٹے لیون سم تھنگ دیٹ موڈیفائز، جو کسی چیز کو لائٹن کرتا ہے اور اس کو گروم کرتا ہے. موٹر مینس کوئی برتن لے کر جس میں اس کو گوندنا، جیسے کسی سبسٹنس کو زور زور سے مارنا اس کو اس کی شیپ میں لانے کے لیے. تو وہ کہتا ہے یہ جو کوئک لائم ہے اس کو کسی برتن کے اندر ڈالنا، پھر اس کے اوپر مشقت کرنا، محنت کرنا اور اس کو کسی پراپر فارم میں ڈالنا جو ہے ہاتھ کا کام کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہینڈ ورک، ہینڈی کرافٹ، مینول ورک جو ہے وہ بہتر ہے کس چیز سے، دین ٹو ہولڈ دیم آن دا بریسٹ بفور، اپنے ہاتھ سینے پہ باندھ کے اور امیر کے سامنے جھک جانے سے. یعنی آپ کا محنت کا کام جو ہے وہ آپ کے اندر سیلف اسٹیم، آپ کا آنر، آپ کی ڈگنیٹی پیدا کرتا ہے، عظمت پیدا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھیں اور جھکے رہیں. My precious life was spent in considering what I am to eat in summer and wear in winter. میری زندگی کے قیمتی ایام کس چیز میں صرف ہو رہے ہیں؟ بس اس چیز کو سوچنے میں کہ گرمیوں میں میں نے کیا کھانا ہے اور سردیوں میں میں نے کیا پہننا ہے. یعنی میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوں غم روزگار میں صرف. او اگنوبل بیلی، اگنوبل مینس نو آنریبل ان کیریکٹر. کم ظرف اس کے لیے ہم اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اپنے پیٹ پہ وہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو میرا پیٹ ہے یہ اصل میں میرے لیے مصیبت ہے. بی سیٹسفائیڈ ود ون بریڈ، اپنے پیٹ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ایک روٹی پہ راضی ہو جا، رادر دین ٹو بینڈ دا بیک ان سروس. اس سے بہتر کہ ساری زندگی کسی کے آگے جھکا رہے کھانے پہ. ایک روٹی کھا اور اس پہ راضی ہو جا. The second text is, a king was in the same boat with a slave who had never before been at sea and experienced the inconvenience of a vessel. Vessel کا مطلب ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا، voyage to the city of lions کے اندر. شپ ہے بیٹے اس کا مطلب. یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنے ایک ملازم کے ساتھ جہاز میں بیٹھا، شپ کے اندر، بحری جہاز کے اندر، اور وہ ملازم وہ تھا جس نے کبھی اس سے پہلے اس طرح کا سفر نہیں کیا تھا. اور یہ انکنوینئنس یعنی اس طرح کی کوئی انکنوینئنس یا پریشانی کا سامنا نہیں کیا تھا بحری سفر کی. He began to cry and to tremble to such a degree that he couldn't be pacified by countenance. جب وہ اس میں بیٹھا تو وہ اتنا زیادہ خوف کی وجہ سے کانپنا شروع ہو گیا کہ اس کو جب پیسیفائی کرنے کی، اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اس سے مطمئن نہیں تھا. پیار محبت سے اس کو سمجھایا گیا. So that at last the king became displeased. بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ ناراض ہو گیا. As the matter could not be remedied. کیونکہ وہ جو پرابلم جو تھا اس کے چیخنے چلانے کا وہ سالو نہیں کیا جا سکا اور اس کو کام ڈاؤن نہیں کروایا جا سکا، وہ خاموش نہ ہوا. ان دا بوٹ دیر ہیپنڈ ٹو بی اے وائز مین. اسی بوٹ میں ایک عقل مند اور دانا شخص بھی بیٹھا تھا. ہو سیڈ ود دائی پرمیشن. اس نے بادشاہ کو کہا، دائی مینس یور پرمیشن، اگر آپ کی اجازت ہو، آئی شیل کوائٹ ہم، میں اس کو خاموش کرا سکتا ہوں. دا کنگ ریپلائڈ، اٹ ول بی اے گریٹ فیور. بادشاہ نے اس کو کہا کہ اگر آپ اس کو خاموش کروا دیں تو یہ میرے لیے بہت بڑا فیور ہوگا، کیونکہ اس نے وہاں شور مچایا ہوا تھا. دا وائس مین آرڈرڈ دا سلیو ٹو بی تھرون ان ٹو دا واٹر سو دیٹ ہی سوالوڈ سم آف اٹ. اس نے اپنے لوگوں کو وہاں بیٹھے اس کو حکم دیا، ملازموں کو، کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو پانی میں ڈبو، اس کو غوطہ لگواؤ تاکہ یہ تھوڑا سا مزہ چکھے ڈوبنے کا، سوالو کرے پانی تھوڑا. whereon he was caught and pulled by his hair to the boat
to the stern of which he clutched with both his hands. اس کے بعد اس کو بالوں سے پکڑ کے پانی سے باہر نکالا گیا اور اس کو کشتی میں بٹھایا گیا جس کو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ باندھ کے خاموشی سے ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا. Then he sat down in a corner and became quiet. کارنر میں بیٹھا اور خاموش ہو گیا. This appeared strange to the king who knew nothing. یہ بادشاہ کو بہت عجیب لگا جس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس میں کیا وزڈم ہے, اس میں کیا حکمت ہے. دیر واز ان دا پروسیڈنگ اینڈ آسکڈ فار اٹ, کہ اس سارے پروسیجر کے اندر یہ جو اس کو ڈبویا, اس کو نکالا اور وہ خاموش ہو گیا, اس میں کیا حکمت ہے. دا وائز مین ریپلائڈ, اس نے کہا, بیفور ہی ہیڈ ٹیسٹڈ دا کلامٹی, کلامٹی مینس مصیبت, بیٹے پریشانی, کیٹاسٹرافی, ٹریجڈی. بیفور ہی ہیڈ ٹیسٹڈ دا کلامٹی آف بینگ ڈرونڈ ہی نیو ناٹ دا سیفٹی آف دا بوٹ. جب تک ہم نے اس کو پانی میں ڈبویا نہیں تھا, اس کو اس مصیبت کا سامنا نہیں ہوا تھا, تو اس کو کشتی میں بیٹھ کر جو تحفظ ملا تھا, جو ایک سیفٹی تھی اس کے لیے, اس کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا کہ کشتی, یہ کشتی پانی کے اندر میرے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. Thus also a man does not appreciate the value of immunity from a misfortune. تو اللہ تعالیٰ جس انسان کو جس نعمت سے نوازتا ہے اس کو اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ جاتی. Until it has befallen him, جب تک کہ یہ کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب یہی ہے بیٹے کہ اللہ تعالیٰ اگر کبھی مشکل میں ڈالتا ہے, کسی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے, تو صبر سے کام لیں. وہ ٹائم ہمیشہ مشکل کا ایک جیسا نہیں رہتا, آپ اس میں سے نکل آتے ہیں. اور جب تک آپ کو کوئی مصیبت پڑ نہ جائے, خام خواہ اس کا رونا روتے نہیں رہنا چاہیے, اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے. The third text is, I have noticed an Arab of the desert sitting in a company of jewelers at Basra. میں نے بصرہ میں دیکھا کہ ایک عرب تھا, جو آپ کو پتہ ہے نا, جو سعودی عربیہ کا جو علاقہ ہے وہ سارا ڈیزرٹ ہے, صحرا پہ مشتمل ہے, تو وہاں سے وہ آیا ہوا تھا اور وہ جیولرز کے پاس بیٹھا ہوا تھا بصرہ میں, اینڈ نیریٹنگ اسٹوریز ٹو دیم, اور ان کو کہانیاں سنا رہا تھا. اس نے کیا کہا, آئی ہیڈ ونس لاسٹ مائی روڈ, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں صحرا میں سفر کر رہا تھا اور میں نے اپنا راستہ کھو دیا, میں بھول گیا. اینڈ کنزیومڈ all my provisions, اور میرے پاس جو بھی اسٹف تھا, ایٹنگ اسٹف تھا, جو بھی کھانا خوراک تھی, وہ میں نے سارا کھا لیا, وہ ختم ہو گیا تھا. I consider that I must perish, مجھے لگا perish means to die, کہ مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گا بھوک کی وجہ سے. when I suddenly caught sight of a bag, پھر اچانک مجھے ایک بیگ نظر آیا, ایک تھیلا نظر آیا. I shall never forget that joy and ecstasy. ecstasy means بیٹے extreme joy, extreme pleasure, بہت زیادہ خوشی کی حالت. تو کہتا ہے مجھے یہ لگا, I forgot, کہتا ہے میں I shall never forget the joy and ecstasy, کہ میں اس حالت کو, اپنی خوشی کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا. I felt on thinking that they might be past grain and void, not the bitterness and despair. تو کہتا مجھے ایسا لگا کہ اس کے اندر کوئی ڈرائی اسٹف ہوگا, کوئی سوکھا ہوا اناج ہوگا جو میں کھا کے تھوڑا گزارا کروں گا, لیکن کہتا میں نے اتنی bitterness اور despair کا, مایوسی کا کبھی سامنا نہیں کیا جتنی مجھے اس وقت ہے. when I discovered them to be pearls, جب میں نے دیکھا کہ اس کے اندر تو pearls تھے. دیکھو بیٹے, اگر آپ کے اندر if you are hungry, if you are dying out of hunger, what's the point to have pearls, what's the point to have gold, precious jewels in hand. اگر آپ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں تو آپ کو ہیرے جواہرات پیش کیے جائیں تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ پیٹ جو بھرتا ہے وہ روٹی سے بھرتا ہے, خوراک سے بھرتا ہے, سونے سے یا ہیرے جواہرات سے نہیں بھرتا. ان اے ڈرائی ڈیزرٹ, بیٹے یہ اس کی ایکسٹیسی کی میں نے وہ فونیٹک ٹرانسکرپشن لکھی ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے. in a dry desert and among moving sand, آپ کو پتہ ہے نا جب صحرا کے اندر جو ریت کا طوفان آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے, لہریں بن کے بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتا ہے وہ. it is the same to a thirsty man whether he has pearls or shells in his mouth. تو جب طوفانی صورت حال ہوتی ہے صحرا کے اندر تو آدمی کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کے منہ کے اندر پرلس ہیں یا شیلس ہیں, انویلیویبل کوئی ہلکی چیز, جیسے کوئی شیلس مینس اس کا اپوزٹ, یہاں پرلس کے اپوزٹ یہ پریشیس, اور یہ چیپسٹ تھنگ ہے اس کے منہ کے اندر. when a man has no provisions and his strength is exhausted, جب آدمی کے پاس خوراک کھانے کو نہ رہے اور وہ ایگزاسٹ ہو جائے, جسمانی طور پہ برا حال ہو جائے اس کا بھوک کی وجہ سے, it matters not whether his cradle is adorned with pearls or potsherds. تو اس آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس آدمی
کی جو گرڈل ہے, جو بیلٹ ہے اس کا جو کمر بند ہے, کمر پہ باندھنے کا کپڑا ہے, وہ کس چیز سے سجا ہوا ہے, وہ کس چیز سے ornamented ہے, وہ پرلز ہیں یا پھر وہ کوئی سٹون ہے. یہ بھی بیٹے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. پرلز کس لیے, واٹ دیز پرلز آر فیمس فار, پریشس ہونے کی وجہ سے, ریئر ہونے کی وجہ سے. اور پورٹریٹس کیا ہوتے ہیں, ہلکے بالکل ہلکے پتھر جو بہت چیپسٹ ہیں. تو آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے بیلٹ کے اندر قیمتی موتی ہیں یا کوئی بہت ہلکی چیز ہے, کوئی پتھر ہیں. دا نیکسٹ اسٹون ٹیکسٹ از a sage. Sage means saint, a visionary man, far-sighted man, جو بہت عالم فاضل آدمی ہوتا ہے. a sage instructing students. ایک آدمی تھا دانا جو بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو سکھا رہا تھا. said to them کیا, learn a skill because property and riches of the world are not to be relied upon. وہ بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو سکھا رہا تھا کہ آپ اسکل سیکھیے, کوئی محنت مشقت کا کام سیکھیے, کوئی مینول ورک سیکھیے, کیونکہ پراپرٹی اینڈ ریچز جو ہوتی ہیں اور امارت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پہ آپ بھروسہ کر سکیں. آلسو سلور اینڈ گولڈ آر این اوکیزن آف ڈینجر. بلکہ یہ تو آپ کے لیے خطرات کا باعث بنتی ہیں, کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو آپ کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, ورنہ وہ آپ کی زندگی کے لیے وبال جان بن جاتی ہے, کیونکہ لوگ اس کو چرانے کے لیے, اس کو راب کرنے کے لیے آپ کی زندگی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. بیکاز ایدر اے تھیف may steal, ہو سکتا ہے کوئی چور اس کو چرا لے ایٹ ونس, اور دا اونر اسپینڈس دیم گریجولی, یا پھر آپ لیوشلی اسپینڈ کریں اس کو, بہت ایک رائل لائف گزاریں اور اپنا سارا جو پروویژنس ہے, آپ کی جو ویلتھ ہے, اس سب کو خرچ کر دیں. بٹ اے پروفیشن از اے لیونگ فاؤنٹین. لیکن اگر کوئی کام ہے, ہنر کیا ہے آپ کے ہاتھ میں, تو وہ تو ایک ایسا وہ ہے, جھرنا ہے جو ہمیشہ پھوٹتا رہے گا, جس میں سے ہمیشہ پانی آتا رہے گا. اینڈ پرماننٹ ویلتھ, اور ہمیشہ کی دولت ہے آپ کے پاس. اینڈ although a professional man may lose riches, ہو سکتا ہے جو پروفیشنل آدمی ہے جس نے دولت انف کما لی ہے, امیر بن گیا ہے, اس کی بھی دولت کہیں اسے لوٹ لی جائے, ضائع ہو جائے, ختم ہو جائے. it doesn't matter because a profession is itself wealth. لیکن اس کو اس سے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس کا اسکل ہے, وہ دوبارہ کما لے گا. and whenever he goes he will enjoy respect, and wherever he goes he will enjoy respect and sit in high place. تو وہ دنیا میں جہاں بھی جائے گا وہ اپنے لیے ایک باعزت مقام حاصل کر لے گا اپنے معاشرے کے اندر. whereas he who has no skill will glean crumbs and see hardships. اور وہ آدمی جس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, اس کی دولت ضائع ہو جائے تو وہ کیا حاصل کرے گا, کرمز, سوکھے پھوکے ٹکڑے اس کو وہ نگلنے پڑیں گے, اور وہ مصائب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ ہاؤ ٹو سروائیو. ٹھیک ہے, جو کمایا وہ کھا لیا, خرچ ہو گیا یا لٹ گیا, تو اب کیسے زندگی کو آگے چلانا ہے اس کو نہیں پتا, اگر اس کے ہاتھ میں کوئی مینول اسکل نہیں ہے. The next text is, I heard a wise man saying that no one has ever made a confession of his own folly except he who begins speaking whilst another has not yet finished his talk. سعدی کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں اتنا بیوقوف انسان اپنی حماقت کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا وہ آدمی, فالی مینس بیوقوفی, اپنی حماقت, وہ خود اپنی حماقت کو تسلیم کر لیتا ہے. کون سا آدمی جو کسی دوسرے کی بات کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے اور اس کی بات میں کود جاتا ہے. وائلس, جبکہ another has not finished his talk, جبکہ دوسرا آدمی اپنی بات کو ختم نہیں کرتا اور یہ اس کی بات کے بیچ میں کود جاتا ہے, اس کو انٹرپٹ کرتا ہے, ٹوکتا ہے اور اپنی بات شروع کر دیتا ہے. اس سے زیادہ حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے کسی انسان کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. words have a tail, بیٹے یہ اس کا پہلا سینٹینس ہے. words have a tail and head and tail, یہ سینٹینس اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, یہ بعد میں آئے گا. words had a tail, head and a tail, جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایک ٹیل ہوتی ہے. تو a shrewd man do not insert thy words, insert means اپنا ورڈ یہاں پہ داخل کرنا. یہ ہیڈ تھا, یہ ٹیل تھی, ابھی یہ ختم نہیں ہوا, اور اپنے الفاظ یہاں لا کے آپ نے جب ڈال دیے تو آپ نے ہیڈ کو ٹیل سے کاٹ دیا.
مطلب دوسرے بندے کی بات کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آنے دیا اور اپنی بات بیچ میں ڈال دی، تو اس سے پھر کسی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی. تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. ڈو ناٹ انسرٹ دائی ورڈس، اپنے الفاظ داخل نہیں کیجیے بٹوین ورڈز آف ادرس، دوسروں کے الفاظ میں. دا possessor آف ڈیلیبریشن، ڈیلیبریشن مین thoughtful man and intelligence and shrewdness does not say a word till he sees silence. ایک عقل مند آدمی، ایک ذہین آدمی اور ایک دانش مند آدمی کبھی بھی اپنی بات نہیں کرتا جب تک کہ وہ خاموشی نہ دیکھ لے، اگر دوسرا بندہ خاموش نہ ہو جائے. بیٹے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ایک بک ہے اسٹیفن کووے کی لکھی ہوئی، ورلڈ وائڈ فیمس بک ہے، بہت انفلوئنشنل ہائیلی موٹیویشنل بک. اس میں بھی ایک ہیبٹ ہے، فرسٹ انڈرسٹینڈ دین بی انڈرسٹوڈ. پہلے آپ بات کو سمجھیے پھر آپ سمجھائیے اپنی بات. تو یہ سیم چیز ہے جو انہوں نے یہاں کہی ہے. آگے بیٹے میگزمس ہیں جن کو کہاوتیں بھی کہتے ہیں آپ. پہلی کہاوت کیا ہے؟ پراپرٹی از فار دا کمفرٹ آف لائف. جائیداد یا ویلتھ جو آپ کماتے ہیں یہ آپ کی زندگی کو سکون کے لیے ہوتی ہے. ناٹ فار دا ایکومولیشن آف ویلتھ. ہورڈنگ آف منی از فاربڈن ان اسلام. یعنی دولت اکٹھی کرنا اسلام کے اندر بالکل حرام کرا دیا ہے، منع کیا گیا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کا نظام متعارف کرایا گیا چیریٹی کا. تو ناٹ فار دا ایکومولیشن آف ویلتھ، دولت اکٹھی کرنے کے لیے پراپرٹی نہیں ہے جائیداد. A sage having been asked who is lucky and who is not. A sage یہاں سے بیٹے a sage replied، اس کو جب پوچھا گیا تو اس سیج نے یہ جواب دیا. کیا پوچھا گیا اس کو؟ who is lucky and who is not، کون خوش قسمت ہے اور کون بد قسمت ہے. اس نے کیا کہا؟ he is lucky who's been eaten and sword but he is unlucky who has died and not enjoyed. وہ آدمی خوش قسمت ہے جس نے اپنی زندگی میں پیسہ کمایا اور اس کو کھا لیا، لیکن وہ آدمی بہت ہی بدقسمت ہے جس نے کمایا لیکن وہ کھائے بغیر اس کو مر گیا. It is contrary, the next one, it is contrary to what is proper and against the opinion of our partake of medicine by guess. It is contrary to what is proper. Contrary means برعکس اس کا الٹ کیا چیز ہے؟ and against the opinion of partake of medicine. partake کا مطلب آپ یہاں پہ لیں to have or to get medicine without the opinion of the expert. ڈاکٹر کی نصیحت کے بغیر، اس کے پرسکرپشن کے بغیر خود سے دوائی کھا لینا. to go after a caravan without seeing the road، اور کیراوین کے پیچھے بھاگنا جبکہ آپ کو اپنے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے، اندھا دھند لوگوں کی تقلید میں چلے جانا انتہائی حماقت کا کام ہے. امام محمد غزالی upon whom be the mercy of Allah، جن پہ اللہ کی رحمت نازل ہو. having been asked in what manner he had attained such a degree of knowledge، ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا زیادہ علم کا خزانہ کیسے اکٹھا کیا. replied، انہوں نے کیا کہا؟ by not being ashamed to ask about things that I did not know. اس طرح میں نے اکٹھا کیا یہ حکمت کا خزانہ کہ میں کبھی بات پوچھنے سے نہیں شرمایا. وہ جو پوچھ لیتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں، جو نہیں پوچھتے وہ محروم رہ جاتے ہیں، وہ پھر کبھی بھی نہیں سیکھتے. تو یہ اس کا مطلب ہے. The next one is a weak man trying to show his prowess off against a strong one only aids his foe. foe کہتے ہیں بیٹے enemy کو، دشمن کو. to encompasses his own destruction. ایک ایسا آدمی جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے وہاں پر جہاں پہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو وہ صرف اپنے دشمنوں میں اضافہ کرتا ہے اور اپنی تباہی کا سامان خود مہیا کرتا ہے. یعنی جہاں پر آپ کو فزیکلی آپ کو اپنا طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ اپنی پاور شو نہیں کیجیے. جب ضرورت پڑے گی تو تب آپ نے اپنا پاور شو کرنی ہے، ادروائز آپ کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان لائے گی اور اپنے دشمنوں میں اضافہ کرے گی، آپ کے دشمنوں میں. the next one is even after falling into mud and dust. اس کو بھی یہاں سے اٹھا کے بیٹے آپ نے آگے نیکسٹ یہاں پہ لے آنا ہے. even after falling into mud and dust، چاہے مٹی میں اور ڈسٹ میں ہیرا جو ہے وہ لتھڑ بھی جائے، وہ بہت زیادہ گندا بھی ہو جائے، وہ آپ اس کو مٹی میں ڈسٹ میں ریپ بھی کر دیں. a jewel retains its cost line. تو ہیرا ہمیشہ retain means it keeps، it maintains، برقرار رکھتا ہے کس کو؟ کاسٹ لائن کو، اپنی ورتھ کو. تو اس کی جو ورتھ ہے، اس کی جو ویلیویبلنس ہے، جو اس کی آئی مین کہ قیمت ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے. although it may rise into the sky، چاہے یہ آسمانوں تک پہنچے. is as contemptible as before، اور کوئی بھی خراب چیز جو ہوتی ہے وہ اتنی ہی نفرت انگیز رہتی ہے. contemptible means hateful، نفرت انگیز جتنی وہ ہوتی ہے چاہے وہ آسمان کی بلندیوں تک بھی چلی جائے. capacity without education is deplorable. آپ
deplorable and education without capacity is thrown away. Exact same applicable situation आज के हालात के ऊपर, क्योंकि इसमें बेटे वही कहा गया है कि जब आप डिग्री हासिल कर लेते हैं तो नॉलेज नहीं होता, तो ये डिप्लोरेबल है, इस ऐसी तालीम लेने का कोई फ़ायदा नहीं. जबकि जो डिग्री होती है वो एजुकेशन की, तालीम की और विजडम की गारंटी नहीं है. उसके बगैर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कामयाब और दानिशमंद और दाना होते हैं दुनिया के अंदर. तो कैपेसिटी विदाउट एजुकेशन, अगर आपको सब्सटेंस नहीं मिलता, आपको कोई समझदारी और दानिशमंदी और हिकमत नहीं मिलती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. विदाउट एजुकेशन इज़ डिप्लोरेबल, वो नफ़रत अंगेज़ है, काबिल नफ़रत है. एंड एजुकेशन विदाउट, और ऐसी तालीम जो उसको फ़ायदा नहीं देती, आपकी ज़िंदगी का लेसन डिलीवर नहीं करती, आपको जीना नहीं सिखाती, उसका कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ वो डिग्री होल्डर्स पैदा करती है. द नेक्स्ट वन इज़ ड्रॉप अपॉन ड्रॉप कलेक्टेड विल मेक अ रिवर. कतरा कतरा बन के दरिया बनता है. रिवर्स अपॉन रिवर्स कलेक्टेड विल मेक अ सी. दरिया दरिया मिल के एक समंदर बनाते हैं. लिटिल एंड लिटिल टुगेदर विल बिकम मच. थोड़ा थोड़ा मिल के बहुत ज़्यादा बन जाता है. लिटिल लिटिल विल मेक अ हीप, एक बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा कर देते हैं. द ग्रेनरी इज़ ग्रेन अपॉन ग्रेन. ग्रेनरी क्या है? अ स्टोरेज, जिसमें आप गला जमा करते हैं, तो वहाँ वो क्या है? उसमें ग्रेन अपॉन ग्रेन है और कुछ नहीं है, यानी कलेक्शन आपकी. Confide not to a friend every secret thou possesses. Confide means to trust, not टू अ फ्रेंड एवरी सीक्रेट. जब आपका कोई दोस्त बनता है तो हर सीक्रेट अपना उसके साथ शेयर नहीं कीजिए. कुछ जो टॉप मोस्ट सीक्रेट होते हैं उनको अपने साथ रखिए. हाउ नो, कोई नहीं जानता, यू दैट ही विल नॉट सम टाइम बिकम दाई फो. हो सकता है कि कभी ऐसा वक्त आए कि आपकी उसके साथ इंतहाई शदीद किस्म की कोई क्लैशेस हो जाए और वो आपका दुश्मन बन जाए, तो फिर वो जो आपके सीक्रेट्स हैं उनके ज़रिए वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है. इन्फ्लिक्ट नॉट एवरी इंजरी, डिलीवर ना करें, ऐसा ज़ख्म ना दें. You can upon an enemy because it is possible that one day he may become thy friend. और किसी को, अपने दुश्मन को ऐसा ज़ख्म ना पहुंचाएं, हो सकता है कभी वो आपका दोस्त बन जाए. मतलब ये है कि ज़िंदगी में चीज़ें बदलती रहती हैं. अपने दोस्तों के साथ हर सीक्रेट शेयर ना करें, ताकि वो वक्त आने पे आपको ब्लैकमेल ना करें, और किसी के साथ भी इतना बुरा सलूक ना करें, हो सकता है वो कभी आपका दोस्त बन जाए. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द लेसन. बेटे, मैंने आपको पूरी कोशिश की कि हर चीज़ इस लेसन से रिलेटेड आपको डिलीवर कर दूँ. आपने इसको वीडियो को गौर से देखना है, सुनना है, समझना है, पढ़ना है, स्क्रीनशॉट करके वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए. टिल माय नेक्स्ट वीडियो in which we'll be solving inshallah exercise of this lesson. Stay tuned.